अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन वसल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन वश्शुहदाइ वस्सिद्दीक़ीन व इबादिल्लाहिस सालिहीन। अम्मा बाद, अपने तमाम मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। गुज़श्ता गुफ्तगू जो हमने शुरू की थी वो खुतबा शाबानिया जो सरवर अंबिया इमामुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर व मारूफ़ खुतबा है, जिसके रावी हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। तो उस खुतबे की शुरुआत की थी हमने और चंद सत्रें हम 2 प्रोग्रामों में बयान कर चुके हैं। आज इस सिलसिले का तीसरा प्रोग्राम है और हम उस खुतबे को पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे थे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अज़ीम महीने की मुनासबत से 4 गारंटियाँ और 4 ज़मानतें दी थीं। एक तो ये है कि इसमें तुम्हारा सांस लेना इबादत है, सांस लेना तस्बीह है, तुम्हारा सोना इसमें इबादत है और तुम्हारा हर नेक अमल इस महीने में कबूल किया जाएगा और तुम्हारी हर दुआ इस महीने में मुस्तजाब है। तुम्हारा सांस लेना तस्बीह का दर्जा रखता है, तुम्हारा सोना इबादत का दर्जा रखता है और तुम्हारा हर नेक अमल इस महीने में कबूल होगा, यानी पास हो जाओगे तुम इस अपने हर अमल में और तुम्हारी हर दुआ इस महीने में कबूल होगी। तो कल अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में कि दुआउकुम फ़ीह मुस्तजाब। इसमें एक सवाल उठता है कि हमारी दुआ कबूल होती है इस महीने में हर दुआ, जबकि हम देखते हैं बाज़ औक़ात हम एक दुआ मांगते हैं और ज़ाहिरी तौर पर हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने जो खुदा से मांगा था वो हमें नहीं मिला और हमारे जहन में ये आता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, जबकि हुज़ूर फरमा रहे हैं दुआउकुम फ़ीह मुस्तजाब। इस महीने में तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी, गारंटी है। ये हबीब किबरिया ज़मानत दे रहे हैं, ज़ामिन बन रहे हैं कि इस महीने में तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी। तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम रिवायात की रोशनी में थोड़ा सा दुआ की फ़जीलत और अज़मत देख लेते हैं कि रिवायात इस दुआ के बारे में क्या फ़रमाती हैं। सबसे पहली रिवायत 8वें इमाम से, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है कि जो नक़ल फ़रमाते हैं अपने आबा व अजदाद से और ये सिलसिला जाकर रुकता है ख़त्मी मरतबत पर। जिस तरह इस खुतबे में अर्ज़ किया कि यह खुतबा शाबानिया भी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से नक़ल किया गया, उन्होंने अपने वालिद से और इसी तरह चलते हुए यह सिलसिला पहुँचा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर और उन्होंने हुज़ूर से इस खुतबे को नक़ल फ़रमाया है। इसी तरह ये रिवायत जो अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ दुआ के बारे में, ये रिवायत भी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से और उन्होंने अपने वालिद से और इसी तरह ये सिलसिला चलता हुआ पहुँचा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और उन्होंने रसूल इस्लाम से इस रिवायत को नक़ल फ़रमाया है कि फ़रमाते हैं अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, व इमादुद्दीन और दीन का उमूद है। दीन की वो जैसे खेमे के अंदर एक दरमियान में एक लकड़ी होती है जिससे वो पूरा खेमा कायम होता है, अगर वो लकड़ी गिरा दी जाए तो फिर वो खेमा भी गिर जाता है। तो इसी तरह दुआ इमाम फरमाते हैं दीन का उमूद है, उसका वो बुनियादी लकड़ी है कि जिसके साथ दीन कायम रहता है। और ये तीसरा जुमला दुआ सिलाहुल मोमिन, ये मशहूर मारूफ़ है, आपने बारहा सुनी होगी। इमादुद्दीन भी किसी हद तक मुमकिन है सुनिए, लेकिन तीसरा जुमला बहुत खूबसूरत है दुआ के बारे में कि हुज़ूर फरमाते हैं कि दुआ नूरुस समावाति वल अर्ज़, दुआ आसमानों और ज़मीनों का नूर है, यानी ज़मीन और आसमानों में जो आपको नूर नज़र आता है। अब इस नूर से मुराद आया वाक़न ये सिर्फ ज़ाहिरी रोशनी है कि क़त्अन ऐसा नहीं है, बक़ा है, यानी ज़मीन और आसमान के दरमियान ये नूर, ये दुआ बक़ा है। इंसान अब्द जब खुदा को पुकारता है तो ये इस कायनात के वजूद का सबब बन जाता है, क्योंकि अगर अब्द का दुआ राबिता है अब्द का महबूद के साथ, मखलूक का खालिक के साथ, खालिक का तो मखलूक से रब्ता है ही है, क्योंकि वो रब्ता तो एक लम्हे के लिए भी अगर उसमें कमी आ जाए तो ये पूरी कायनात नाबूद हो जाए, तो उधर से तो रब्ता ही है।
ادھر سے جب عبد کی طرف سے معبود کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے تو یہ نور السماوات والارض، یہ پھر اس کائنات کو خدا کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ خدا اس کائنات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب عبد خالق کو پکارتا ہے تو پھر عبد کے ذریعے سے سمجھے کائنات کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دعا نور السماوات والارض ہے، دعا زمین و آسمانوں کے درمیان نور ہے، زمین و آسمانوں کا نور ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے اگلی روایت کہ ان الدعاء یرد القضاء، دعا مصیبتوں کو، مشکلات کو اور بہت سارے خدا کے فیصلوں کو بھی ٹال دیتی ہے۔ قضاء و قدر کا جو بحث کی جاتی ہے علم کلام میں، اس میں سے قدر کو نہیں لیکن قضاء کو، جو غیر حتمی خدا کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کو دعا ٹال دیتی ہے۔ آئی ہوئی موت کو قضا ہو چکا ہوتا ہے، فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کی موت آئے گی، لیکن انسان دعا کرتا ہے، اس دعا کے ذریعے سے اس کی موت ٹل جاتی ہے، آگے چلی جاتی ہے۔ تو دعا قضاؤں کو ٹال دیتی ہے، رد کر دیتی ہے۔ اور پھر دوبارہ چھٹے امام سے ہی روایت ہے کہ علیک بالدعاء فإن فیہ شفاء من کل داء، تم کو چاہیے کہ تم دعا کرو، کیوں؟ کیونکہ فإن فیہ، اس دعا کے اندر شفاء من کل داء، ہر درد کی دوا اس دعا کے اندر ہے، ہر درد سے شفا دعا سے حاصل ہوتی ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ادفعوا امواج البلاء عنکم بالدعاء، مصیبتوں کی امواج کو، موجوں کو، مصیبتوں کی موجوں کو دور کرو اپنے آپ سے دعا کے ذریعے سے، قبل ورود البلاء، قبل اس کے کہ بلا تمہارے اوپر وارد ہو جائے، یعنی بلا کے آنے سے پہلے، آزمائش اور امتحان اور مصیبت اور مشکل گھڑی کے آنے سے پہلے کوشش کرو کہ تم دعا کے ذریعے سے ان مصیبتوں کو اپنے آپ سے دور کر لو، اپنا دفاع کرو۔ اور ایک اور روایت آخری، پہلی روایت بھی دعا کے بارے میں 8ویں امام سے نقل کی تھی، اور آخری روایت بھی دعا کے بارے میں آج کی اس گفتگو میں، وہ بھی امام رضا علیہ السلام سے ہے کہ علیکم بصلاح الانبیاء فقیل وما صلاح الانبیاء قال الدعاء، امام نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ انبیاء کے اسلحے کو استعمال کرو، انبیاء کے اسلحے کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرو۔ تو پوچھا گیا وما صلاح الانبیاء، انبیاء کا اسلحہ کیا ہے یا امام؟ فرمایا الدعاء، انبیاء کا اسلحہ دعا ہے، کہ دعا کے ذریعے سے ہر انسان کی مشکل حل ہو سکتی ہے۔ تو یہ دعا کی اہمیت کے حوالے سے تھا۔ اب آ جاتا ہے ہمارا اس گفتگو کا وہ سوال کہ ہم بہت سی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی ہماری سمجھ کے مطابق۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے خدا سے جو مانگا تھا وہ ہمیں نہیں ملا۔ اس کے حوالے سے جب ہم اپنے عقائد کے اوپر ایک نظر دوڑائیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خداوند متعال کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، کائنات کی ہر نعمت اور ہر خزانہ اور ہر چیز خدا کے قبضہ قدرت میں ہے، یہ ایک بات۔ دوسرا ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تیسری چیز کہ خداوند متعال نعوذ باللہ نستجیر باللہ بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے۔ پہلی بات کہ خداوند متعال ساری کائنات کے خزانے اس کے قبضہ قدرت میں۔ دوسری بات یہ کہ خداوند متعال قادر ہے، کوئی اسے عطا کرنے سے روک نہیں سکتا، اگر وہ کسی کو عطا کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا۔ تیسری بات یہ کہ خداوند متعال بخیل اور کنجوس نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ خداوند متعال ہم سے زیادہ بہتر ہماری مصلحت جانتا ہے، ہم سے زیادہ بہتر ہمارا فائدہ جانتا ہے، ہم سے زیادہ بہتر وہ ہمارے لیے سوچتا ہے۔ تو جب یہ چار چیزیں انسان کے ذہن میں ہوں کہ خداوند متعال کے قبضہ قدرت میں تمام خزانے ہیں، خداوند متعال ہر چیز پر قادر ہے، خداوند متعال بخیل نہیں ہے، خداوند متعال ہم سے زیادہ بہتر ہماری مصلحتوں کو جانتا ہے، اور پانچویں اور آخری چیز کہ خداوند متعال ہم سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، مجھ سے بھی زیادہ مجھ سے میرا رب محبت کرتا ہے۔ یہ پانچ چیزیں جب انسان کے ذہن میں ہوں، اور پھر جب ہم دعا کی طرف آئیں کہ جب ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں تو خدا بعض اوقات جب وہ چیز مانگی ہوئی عطا نہیں کرتا تو ان پانچ چیزوں کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ روایات کی روشنی میں بھی اسی طرح سے ہے
کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان خدا سے کوئی چیز مانگے اور خدا اس کی دعا قبول نہ کرے۔ یہ ماہ مبارک سے ہٹ کر ہے، عام دنوں کی بات عرض کر رہا ہوں، اور ماہ مبارک میں تو یہ روایت بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بھی روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں اسی حوالے سے کہ ما من مسلم یدعو اللہ الا یستجیب لہ، کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو خدا کو پکارتا ہو اور خدا اس کی دعا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ جو بھی مسلمان خدا کو پکارتا ہے خدا اس کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ پھر وہی سوال آتا ہے کہ اس روایت کے مطابق جب بھی پکارے، اور یہ جو خطبے میں ہم نے پڑھا کہ اس ماہ مبارک میں جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں اور ہمیں خدا وہ عطا نہیں کرتا۔ وہ کیوں نہیں کرتا؟ اس سوال کا جواب اس روایت میں موجود ہے۔ اب یہ جو خدا یستجیب لہ کہ اللہ اس کی وہ دعا قبول کرتا ہے، استجابت کرتا ہے، اب وہ کیسے کرتا ہے؟ فَإِمَّا أَن يَجْعَلَ فِي الدُّنْيَا، یا تو اس کا صلہ اس دعا کی جو چیز اس نے مانگی ہوتی ہے اسے اسی دنیا میں دے دیتا ہے، وَإِمَّا أَن يُدَخِّرَ لِلْآخِرَةِ، یا آخرت کے لیے اس دعا کو اس کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، اور تیسری چیز وَإِمَّا أَن يُكَفِّرَ مِن ذُنُوبِهِ، یا پھر یہ ہے کہ خدا و تعالی کسی گناہ کا کفارہ اس چیز کو قرار دے دیتا ہے۔ پہلی چیز تو سمجھ میں آ گئی کہ خدا سے وہ مانگتا ہے اور خدا اسی دنیا میں اسے عطا کر دیتا ہے، تو یہ تو مقصد بھی یہی ہوتا ہے دعا کرنے کا، خدا مجھے اس دنیا میں یہ چیز فلاں چیز دے دے، دنیاوی چیز جب مانگی جاتی ہے۔ دوسری دو باتیں کہ اما ان یدخر للآخرہ، آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، یا کسی اس کے گناہ کا کفارہ قرار دے دیتا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ بہت ساری چیزیں جب ہم خدا سے مانگتے ہیں ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا علم محدود ہے، ہم تشخیص مصلحت ہمارے علم اور عقل کے مطابق محدود ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے مفید ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہمارے لیے مفید نہیں ہوتا۔ اب خدا متعال کی حکمت، خدا متعال کی ہمارے ساتھ محبت، خدا متعال کا حکیم ہونا تقاضا کرتا ہے کہ ہم نے یہ جو مانگا ہے اپنے لیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے مفید ہے، لیکن خدا جانتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید نہیں بلکہ نقصان دہ ہے، تو حکمت، علم و حکمت کا تقاضا یہ ہے، خدا کا ہمارے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ خدا وہ ہماری مانگی ہوئی چیز ہمیں نہ دے، اگر وہ دے گا تو یہ زیادتی ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نہیں دے گا تو زیادتی ہے، جبکہ علم و حکمت یہ کہتی ہے کہ اگر خدا وہ چیز دے گا تو زیادتی ہے۔ کیسے؟ ایک سادہ سی مثال ہے، بچہ اگر ہم دیکھتے ہیں وہ ایک فرض کریں چھری اٹھا لیتا ہے، 1-1.5 سال کا بچہ ہے، چھری اٹھا لیتا ہے، اب بچے کو تو نہیں سمجھ یہ چھری اس کے لیے کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ہم والدین بڑے یہاں پہ علم و حکمت کا تقاضا یہ ہے، اور اس کے ساتھ شفقت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے وہ چھری کسی نہ کسی طرح لے لیں، یا چھین لیتے ہیں بعض لوگ، البتہ یہ تربیتی اصول کے خلاف ہے چھین لینا، لیکن بہرحال اس سے کسی نہ کسی طرح سے اس سے وہ چھری لے لینی چاہیے۔ ممکن ہے وہ جب چھری لیں تو وہ پریشان ہو، اداس ہو، روئے، وہ کہے مجھے کھیلنے نہیں دیتے، میرے آزادی سلب کرتے ہیں، میرے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ممکن ہے اس کے اس چھوٹے سے ذہن میں اس قسم کی باتیں آئیں، لیکن دنیا کا ہر عاقل اور حکیم شخص صاحب حکمت ایسے بڑے کی تعریف کرے گا اور اسے شاباش دے گا کہ تم نے بچے کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچا لیا۔ تو بعض اوقات ہم بھی اسی طرح سے اپنی سمجھ کے مطابق اپنی دانش میں ایک اچھی چیز خدا سے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اب خدا کیا کرے؟ خدا کی حکمت کا تقاضا یہ ہے، خدا کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چیز وہ ہمیں نہ دے۔ اب خدا کیا کرتا ہے؟ ادھر سے دعا بھی رد نہیں کرنی، تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا اس دعا کے بدلے میں آخرت میں ہمیں کوئی صلہ دے گا، ذخیرہ کر لیتا ہے، اس کو جمع کر لیتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی اور کسی مقام پہ ہم سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا تھا، اس گناہ کا کفارہ اس دعا کو قرار دے دیتا ہے۔ یعنی جب بھی خدا کو پکارا جاتا ہے خدا جواب دیتا ہے۔ اب وہ جواب یا اسی دعا کے مطابق ہوتا ہے جو ہم نے مانگا ہوتا ہے، وہی چیز 100% ہمیں مل جاتی ہے، یا وہ ہمارے مصلحت میں نہیں ہوتی تو پھر اس کے بدلے خدا کوئی اور ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہمیں عطا کرتا ہے، یا آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے، اور یا پھر کسی گناہ کا کفارہ قرار دے دیتا ہے۔ اس کے لیے بھی ایک بہت خوبصورت اس آخرت کے لیے ذخیرے کے حوالے سے روایت ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ قیامت کے دن جب ایک مومن کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا اور اس کو جنت میں لے کے جائیں گے، اور اس کو ایک فرشتہ مثلاً رہنما کے طور پر اسے اس کے اعمال کے بدلے میں عطا کی جانے والی نعمتیں اسے بتا رہا ہوگا،
مثلا نامہ اعمال ہوگا، وہ بتائیں گے یہ نماز کے بدلے ہے، یہ نعمت روزے کے بدلے، یہ نعمت افطاری دینے کے بدلے، یہ نعمت خمس فلاں فلاں، ہر ایک نیک عمل کے بدلے اسے خدا کی طرف سے جنت میں ایک مقام اور درجہ عطا ہو رہا ہوگا، یہاں تک کہ اس کے نیک اعمال سارے ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر ایک ایسی چیز لائی جائے گی کہ امام نے بھی اس روایت میں نہیں فرمایا وہ نعمت کیا ہوگی، ایک ایسی نعمت لائی جائے گی کہ جس نعمت کو دیکھ کر وہ مومن، وہ جنتی پچھلی نعمتوں کو بھول جائے گا، تحت الشعاع چلی جائیں گی پچھلی نعمتیں، اور اس نعمت کی ابوہت اور عظمت اور بزرگی میں محو ہو جائے گا، اور وہ جنتی پوچھے گا کہ اے محترم فرشتے، یہ میرے کس نیک عمل کے بدلے میں، میرے تو نیک اعمال سارے ختم ہو گئے، یہ کس کے بدلے میں ہے؟ تو اس وقت فرشتہ کہے گا کہ یہ تمہاری اس دعا کے بدلے میں ہے جو تم نے دنیا میں خدا سے مانگی تھی، اور کسی مصلحت کی وجہ سے خدا نے وہ چیز تمہیں دنیا میں عطا نہیں کی، اور اس کے بدلے میں خدا و تعالی تمہیں آخرت میں اور جنت میں یہ نعمت عطا کر رہا ہے۔ روایت میں امام فرماتے ہیں وہ مومن جو دنیا میں، یعنی ہم ابھی خدا سے مانگتے ہیں اور ہمیں نہ ملے تو ہم کہتے ہیں ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی، وہ مومن اس دنیا میں جب اس یعنی ناقبول دعا، جو دعا قبول نہیں ہوئی تھی، اس دعا کے بدلے میں جو چیز وہاں پہ نعمت دیکھے گا، تو اس وقت وہ مومن کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ جو دنیا میں آج ہم کہتے ہیں کہ کاش ہماری یہ دعا قبول ہو جاتی، کل جب اس قبول نہ ہونے والی دعا کا صلہ مومن وہاں پہ دیکھے گا تو مومن کہے گا کاش وہ جو میری دنیا میں دعائیں قبول ہوئی تھیں وہ دعائیں بھی قبول نہ ہوتی۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا متعال یا دائم الفضل علی البریہ، اے اپنی مخلوق پر ہمیشہ فضل سے کام لینے والے، ہمیشہ خدا کی عطائیں ہمارے شامل حال ہوتی ہیں۔ خیرک الینا نازل وشرنا الیک صاعد، اس ماہ مبارک کی دعاؤں میں کہ خدایا تیری طرف سے نعمتیں آتی ہیں، تیری طرف سے عزتیں آتی ہیں، تیری طرف سے خیرات آتی ہیں، تیری طرف سے عطائیں آتی ہیں، تیری طرف سے رحمتیں آتی ہیں، اور ہماری طرف سے شرنا الیک صاعد، ہماری طرف سے ہمارے برے اعمال جاتے ہیں، ہماری نافرمانیاں جاتی ہیں، ہماری معصیتیں جاتی ہیں۔ کیسا عجیب سلسلہ ہے، ادھر سے مسلسل اظہار محبت ہو رہا ہے اور ادھر سے مسلسل نافرمانی اور معصیت ہو رہی ہے، لیکن خدا تعالی پھر بھی اپنی نعمتوں کے سلسلے کو نہیں روکتا۔ کہتے ہیں مرحوم ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیسے شب و روز گزر رہے ہیں، کیسی گزر رہی ہے، تو وہ رو پڑے اور رو کے کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی، خدا کی نعمتوں پر جو مسلسل پے در پے اور پشت سر ہم میرے اوپر آ رہی ہیں اس پر خدا کا شکر ادا کروں، یا اپنی نافرمانیوں پر وہ جو چشم پوشی سے کام لے رہا ہے اور وہ جو صبر و تحمل سے کام لے رہا ہے، وہ جو اپنے عذاب میں جلدی نہیں کرتا، اس جلدی نہ کرنے کی وجہ سے، اس صبر و تحمل کی وجہ سے خدا کا شکر بجا لاؤں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی خدا کی حمد اس کی نعمتوں پر بجا لاؤں یا اپنی نافرمانیوں پر اس کا جو سکوت ہے اور اس کا جو رحم اور تحمل سے کام لینا ہے اس پر اس کی حمد بجا لاؤں۔ ایک حقیقت ہے کہ ہم جیسے انسان واقعاً ان دو راستوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، ایک طرف سے اس کی مسلسل عطائیں آ رہی ہیں اور دوسری طرف سے ہم اکثر، یعنی ہم حساب لگائیں تو حساب کیلکولیٹرز وغیرہ جواب دے جائیں گے کہ ہم اس کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم اس کی معصیتیں کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود اس کی نعمتوں کا سلسلہ بھی جاری ساری ہے اور اس کی عطاؤں کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ تو بہرحال اس مہینے کے حوالے سے فرمایا کہ دعاؤکم فیہ مستجاب، کہ اس مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب ہوں گی، خدا سے جو بھی مانگو گے خدا تمہیں عطا کرے گا۔ اور یہ کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک عام دنیاوی ہم جیسا میزبان بھی اگر ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جائے تو وہ کھانے پینے یا کسی بھی حوالے سے کوئی خواہش کرے، کوئی فرمائش کرے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کی فرمائش کو پورا کریں، ہماری بساط سے باہر بھی ہو تو پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں۔ چہ برست خداوند متعال اس نے ہمیں اپنا مہمان بنایا، اور مہمان بنانے کے بعد وہ اب جب ہم اس سے اگر کچھ مانگیں گے تو اس دنیا کا جو اصول اور سسٹم ہے اس کے تحت یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ خداوند متعال ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ بس آج کی اس گفتگو سے نتیجہ یہ نکلا کہ البتہ ضروری نہیں ہے وہی چیز جو ہم مانگیں گے وہی ہمیں دے گا۔ ایک بے اولاد اگر اولاد مانگتا ہے تو
ضروری نہیں ہے کہ خدا حتماً اسے اولاد دے، چونکہ خدا دیکھے گا اگر اس کے لیے اولاد مفید ہے تو خدا اسے اولاد دے دے گا، دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن دے دے گا، اور اگر خدا دیکھے گا اولاد اس کے لیے مفید نہیں ہے، کل اس کے لیے کسی بھی حوالے سے نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو خدا اسے اولاد سے نہیں نوازے گا، لیکن اس کے بدلے یا تو آخرت میں اسے کوئی اور چیز ایسی عطا کرے گا جس کو دیکھ کر وہ کہے گا کہ خدا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اور یا پھر دنیا میں ہی اس کے بعض گناہوں کا کفارہ یہ دعا بن جائے گی۔ اس لیے دعا ہر حال میں انسان کے لیے مفید ہے، اور ایسی مفید ہے کہ شاید ہی کوئی اور عمل اس جیسا مفید ہو سکے۔ بعض روایات میں ملتا ہے، فلاح السائل میں سید ابن طاؤس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ روایت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے نقل فرمائی ہے کہ قرآن کی تلاوت سے دعا کا ثواب اور فضیلت زیادہ ہے، دعا کی فضیلت زیادہ ہے، جس طرح بھی ہم نے پڑھا بھی اس روایت میں کہ الدعاء نور السماوات والارض، دعا زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ خالق کا مخلوق کے ساتھ رابطہ قرآن کے ذریعے سے، جیسے کہ ملتا ہے روایات میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تمہارے ساتھ باتیں کرے تو تم قرآن کی تلاوت کرو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم خدا کے ساتھ باتیں کرو تو پھر تم دعا کرو، دعا کے الفاظ اور دعا کے جملات پڑھو، اور خوش نصیب ہے مکتب اہل بیت۔ آپ بے شک اس میں تحقیق کر کے دیکھ لیں، دنیا کے کسی مذہب میں، دنیا کے کسی دین میں آپ کو دعاؤں کے اتنے اعلیٰ و ارفع مجموعے نہیں ملیں گے جتنے آپ کو مکتب اہل بیت میں ملیں گے۔ ہر رنگ کی اور ہر قسم کی اور ہر ماحول کی اور ہر دن رات اور ہر گھڑی کی مختلف اور معرفت اور عشق و محبت سے بھری ہوئی دعائیں آپ کو مکتب اہل بیت میں ملیں گی۔ اتنے بڑے بڑے دعاؤں کے مجموعے، طولانی دعائیں، مختصر دعائیں، درمیانی دعائیں، ہر قسم کی دعائیں آپ کو اگر ملیں گی تو مکتب اہل بیت میں، کسی اور مکتب میں آپ بے شک ان کی وہ مناجات اور دعائیں اٹھا کے دیکھ لیں۔ مختلف جتنے بھی ادیان اس وقت دنیا میں موجود ہیں جو خدا کے خدائی اور وجود کے قائل ہیں، اور ان کے یہاں مناجات اور دعا ظاہری بات ہے ہر مذہب و مکتب میں پائی جاتی ہے، تو ان کے وہ اٹھا کے دیکھ لیجئے دعاؤں کے مجموعے، کہیں پہ بھی آپ کو ایسی معرفت اور ایسی خدا کے ساتھ گفتگو نظر نہیں آئے گی جیسی آپ کو مکتب اہل بیت میں دعاؤں میں نظر آتی ہے۔ یہ کیفیت کے اعتبار سے اور کمیت کے اعتبار سے بھی اتنے بڑے بڑے دعاؤں کے ذخیرے آپ کو کسی اور مذہب اور مکتب میں نہیں ملیں گے۔ حتیٰ خود عالم اسلام میں مکتب تشیع کے علاوہ جو باقی ہمارے مکاتب ہیں ان کے پاس بھی آپ چلے جائیں تو ان کے پاس بھی آپ کو دعاؤں کے مجموعے کیفیت سے ہٹ کر، یعنی ان دعاؤں کے اندر کیا ہے، ان میں کیا معارف بیان کیے گئے ہیں اور کس قسم کا انداز گفتگو خدا کے ساتھ اپنایا گیا ہے، اس سے ہٹ کر خود دعاؤں کا مجموعہ، اس کی تعداد کتنی زیادہ دعائیں، یہ نہیں ملیں گی آپ کو، بہت کم دعائیں ملیں گی، اور جو دعائیں ملیں گی ان میں بھی آپ کو وہ معرفت اور وہ خدا کے ساتھ محبت اور خدا کے ساتھ ادب اور وہ جو ایک خدا کے ساتھ گفتگو کا جو انداز ہوتا ہے وہ انداز آپ کو کہیں اور کسی اور مکتب میں نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا تو آپ کو اسی ماہ مبارک، اسی مکتب اہل بیت میں، اور پھر مکتب اہل بیت میں بھی دعاؤں کا اگر عروج آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ماہ مبارک ہے۔ دن کے دعائیں الگ ہیں، رات کی دعائیں الگ ہیں، سحر کی دعائیں الگ ہیں، رات کو دعائے افتتاح ہے مثلا، اور بھی کافی ساری دعائیں، دعائے افتتاح جو خود ظاہراً امام زمانہ علیہ السلام سے منقول ہے۔ سحر کے وقت دعائے ابو حمزہ صومالی، کیا معرفت ہے اس کے اندر، کیا خدا کے ساتھ عشق اور عاشقی ہے اس کے اندر۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام کی دعائے سحر، اس کی کیا بات ہے۔ تو بہت ساری آپ کو ایسی دعائیں ملیں گی، اور خاص طور پر ماہ مبارک جو جہاں قرآن کی بہار ہے وہاں دعاؤں کی بھی بہار ہے۔ تو فرمایا کہ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح کا درجہ رکھتا ہے، ونومکم فیہ عبادہ، اور تمہارا سونا عبادت کا درجہ رکھتا ہے، وعملکم فیہ مقبول، تمہارا عمل اس مہینے میں قبول کیا جائے گا، تم عمل کے اعتبار سے پاس ہو جاؤ گے، اور ودعاؤکم فیہ مستجاب، تمہاری دعائیں اس مہینے میں قبول ہوں گی۔ یہ کس کی دعائیں قبول ہوں گی، کس کا عمل قبول ہوگا، کس کی نوم سونا عبادت ہے اور کس کا سانس لینا تسبیح ہے؟ جو اس مہینے میں خدا کا مہمان بنے گا، دعوت سب کو دی ہے خدا نے، جو مہمان بنے گا اس کو یہ درجے حاصل ہوں گے۔ اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس خطبے میں آگے آئے گا کہ خدا کا مہمان کون ہے،
کون بن جاتا ہے۔ دعوت اس نے سب کو دی ہے، اس نے کسی کو بھی اس دعوت سے استثناء نہیں کیا، سب کو کہا کہ تم سب کو دعوت ہے، لیکن کون اس کی دعوت کو قبول کر کے مہمان بن جاتا ہے اور بنے گا، وہ انشاءاللہ آنے والی گفتگو، کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو خدا کے اس مہینے میں خدا کے مہمان بنتے ہیں، پریکٹیکلی مہمان بن جاتے ہیں۔ دعوت تو سب کو ملی تھی، لیکن کون اس دعوت میں شریک ہوتا ہے، اس کی نشانیاں اور علامات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو مہمان بن جاتے ہیں، اور پھر جو مہمان بن جاتے ہیں ان کے لیے یہ سب کچھ ہے کہ ان کا سانس لینا بھی تسبیح ہے، ان کا سونا بھی عبادت ہے، ان کا عمل بھی مقبول ہے اور ان کی دعائیں بھی مستجاب ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس مبارک مہینے میں خداوند متعال کی اس عظیم دعوت الہیہ کا بہترین مہمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔